डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है, इमरान खान, ट्रंप, इन दोनों में काफी आदतें जो है वो मिलती हैं। झूठ बोलना, हट दर्मी करना। मदद के लिए जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। ट्रंप के इलेक्शन के हवाले से खान साहब ने सिर्फ इतना कहा, जो भी हुकूमत आएगी वो न्यूट्रल रहेगी। पीटीआई कहते हमारा काम हो गया, ट्रंप आ गया तो बस हमारा काम हो गया। ये आपकी खामख्याली नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके ऊपर भी क्या क्या नहीं हुआ। इस बार जब हम निकलेंगे तो हम अपने घरों में बस वही बंदा आए भाई जो बता के आए, वापसी नश्ता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे जीते कि पाकिस्तान में मसलसल हलचल है। दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा ने तो आज कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखते, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब कह रहे थे कि सदर ट्रंप के दिल में बानी पीटीआई खान साहब के लिए नरम गोशा मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाद लोग समझते हैं कि उधर से कॉल आ जाएगी और बानी पीटीआई आज़ाद हो जाएंगे। इसी तरह से अलीमा खान साहिबा ने तो बड़ा हकीकत पसंदाना बात की। उन्होंने कहा कि ट्रंप कोई हमारे अब्बा हैं। और जनाब अली मोहम्मद खान साहब कल मिले थे बानी पीटीआई से, उन्होंने सिर्फ इतनी बात बताई कि बानी पीटीआई खान साहब सदर ट्रंप की जीत पर खुश हैं। और आज हमारे रूबरू भी जनाब अली मोहम्मद खान साहब हैं, पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा। इनके बाद हमारे रूबरू होंगे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, नून लीग के मरकज़ी रहनुमा। और प्रोग्राम के आखिर में हमारे रूबरू होंगे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब। इससे पहले कि मैं अली मोहम्मद खान साहब पे सवाल करूं, एक और भी बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट को हज़ारों से लाखों कर दिया गया और जुडिशल अलाउंस को जो लाखों में थे अब वो मिलियन से ऊपर हो गए। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त दिया। बल्कि पहला सवाल ही यही कर लेते हैं कि आज बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट को भी बढ़ा दिया, 68,000 से बढ़ाकर वो 3,40,000 कर दिया। और इसी तरह से जुडिशल अलाउंस को भी बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया। तो आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? क्या मुल्क में वाकई इतनी खुशहाली आ गई है? बहुत शुक्रिया पराचा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं उसूली तौर पे तो मैं इसके हक में हूँ कि आप अपने जजेस को, जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज दें और उनको बहुत ही आप अच्छे तरीके से रखें ताकि वो हर तरह की फिक्र और परेशानी से आज़ाद होकर यकसुई से फैसले कर सकें। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के पराचा साहब हालात हैं, जितनी दगरगूं माशी सूरत हाल है, मेरे ख्याल में अगर इसमें हुकूमत थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती और थोड़ा वक्त लेके जब थोड़े से हालात बेहतर हों अगर बढ़ाते तो शायद वो मुनासिब कदम होता। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो हमारे मोहतरम नए चीफ जस्टिस हैं जनाब याहिया अफरीदी साहब और उनके साथ जितने भी काबिल हमारे जो जज साहिबान हैं, वो इस पे ज़रूर वो उसको देखेंगे कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त शायद इतनी जल्दी इतना बड़ा इजाफा मुनासिब नहीं है। अगर आपने इजाफा करना है तो बतदरीज आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उसूली तौर पे खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन गॉट योर पॉइंट। ये फरमाइए कि आपने कल हमें बताया, पूरी कौम को बताया कि बानी पीटीआई खान साहब सदर ट्रंप की कामयाबी पर खुश हैं क्योंकि आपके ख्याल में जो आपको बताया गया कि सदर ट्रंप या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल हो जाएगी। ये न्यूट्रल तो जानवर नहीं होता। जानवर तो अच्छे होते हैं, उनमें मुनाफिकत नहीं होती। पराचा साहब देखिए, कल खान साहब ने 2-3 दफा पूछा कि इलेक्शंस का क्या हुआ, फिर शाम को उनको बताया गया जब कि जो ट्रंप जो हैं जब वो जीते हैं तो उस पर खान साहब ने खुशी का इजहार किया क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए या दो तरफा ताल्लुकात के लिए बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ज्यादा पॉजिटिव रहा। और उन्होंने ये कहा मुझे कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो अक्सर फोन पे रब्ता रहता था ट्रंप साहब से। अच्छा। और उन्होंने कहा कि जो हमारे इश्यूज हैं, खासकर खान साहब का फोकस अगर आपको याद हो
وہ خود بھی تشریف لے گئے تھے، تو بزنس پاکستان لانے کے لیے تاکہ یہاں انویسٹمنٹ ہو اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے بھی اور انٹرنیشنل جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کو بھی پاکستان میں لانے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ اچھا نہیں اس میں ایک ضرور اعتراض آتا ہے، چونکہ آپ سے براہ راست آن دا ریکارڈ بات ہوتی ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی خان صاحب تشریف لے گئے تھے، واپس آئے تھے، کہا تھا کہ میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، تو 10 دن بعد وہ 5 اگست 2019 ہوا اور نریندر مودی نے وہ 370 اور 35A کشمیر کے حوالے سے اپنے آئین سے ہی نکال دیا۔ یہ بڑا اعتراض آتا ہے آپ کے اس حوالے سے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں رادر۔ دیکھیں وہ تو مودی نے ایک غلط بہت ظالمانہ سٹیپ لیا، اور میں ایک بات پہ میں بڑا کلیئر ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اس طرح کی جو ڈیفنس ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس میں اس وقت کی جو انٹیلیجنسیا ہے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انکلوڈنگ آرمی چیف، انکلوڈنگ ڈی جی آئی، آپ کے اور بھی جو تھنک ٹینکس ہیں، تو وہ سارے میرے خیال میں مل کے ڈیفنس کے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس پہ فیصلہ سازی کرتے ہیں، ایک کنسیڈریٹ اوپینین آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وزیر اعظم آف دا کف ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس پہ پراپر تھنکنگ پلاننگ ہوتی ہے۔ جس طرح جب خان صاحب امریکہ روس کا بھی دورہ تھا تو اس وقت کی آرمی چیف کے ساتھ، ان کی ڈیفنس کی تھنک ٹینکس کے ساتھ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی تھی۔ تو جو مودی کا کام تھا تو وہ کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہو، چاہے خان صاحب ہو چاہے ان سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی میں اس پہ میرا یقین ہے کہ کوئی پاکستانی وزیر اعظم کشمیر کے معاملے پہ 1 انچ نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، نہ پاکستانی قوم اس کو پیچھے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایک ایکس پہ پیغام بھیجا کہ بعض لوگوں کا ان کے مطلب ہے کنوٹیشن میں پی ٹی آئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ایک کال آئے گی اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ ویسے تو جنرل مشرف کو ایک کال آئی تھی، پالیسی بدل گئی تھی، تو آپ کے خیال میں واقعی صدر ٹرمپ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو رہائی دلوا سکتے ہیں؟ خواجہ صاحب کے ساتھ کالوں کا رشتہ بڑا پرانا ہے، تو 2018 شاید اب بھی کوئی کال گئی ہو، لیکن 2018 میں بھی ایک کال گئی تھی اس وقت آرمی چیف کو، سیالکوٹ سے کسی نے کی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے کی تھی۔ کی یاداشت اچھی ہے، مجھے ذرا بتائیے گا وہ کال کس نے کس لیے کی تھی؟ نہیں، میرا سوال کال کے حوالے سے نہیں تھا، میرا خیال سوال یہ ہے کہ کیا واقعی صدر ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا سکتے ہیں، مدد دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے پالیسی چینج ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے۔ خان صاحب نے جو بات کی وہ انہوں نے بڑی محتاط بات کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اندر میڈیا بھی موجود تھا، جو رپورٹ بار ویسے بڑا کم کرتا ہے، پتہ نہیں کوئی یار لوگ ناراض ہوتے ہیں لیکن خان صاحب نے سوال کے جواب میں کہا کہ ایٹ لیسٹ نئی انتظامیہ نیوٹرل تو ہوگی، مطلب غیر جانبدار تو ہوگی ہمارے معاملے، بس دیٹس آل۔ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ عمران خان صاحب جیسا ایک شخص جو کہ اپنی خودی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا اور جس نے ہمیشہ پاکستانی قوم کو حقیقی آزادی کا میسج دیا، ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ اس وقت کہا جب کبھی نہیں کہتا کوئی، تو یہ کہنا کہ کوئی ڈائریکٹ انٹرفیئرنس وہ کریں گے، اس کی تو نہ ہم پہلے حق میں تھے نہ اب حق میں ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، جیسے میں کوٹ کر رہا ہوں زلفی بخاری صاحب، بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی صدر ٹرمپ کے دل میں بانی پی ٹی آئی کے لیے خاص نرم گوشہ ہے، تو اس سے پھر ہم کیا مطلب لیں ایسی باتوں کا؟ لیکن وہ تو خان صاحب خود بھی کہتے ہیں، کل بھی انہوں نے کہا کہ ان کا ٹرمپ سے اچھا ایک تعلق تھا، جو ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کا دوسرے سے ہوتا ہے، کبھی وہ ایک روایتی ہوتا ہے، کبھی اس میں ایک گرم جوشی ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب محمد بن سلمان صاحب تشریف لائے تھے تو ایک گرم جوشی تھی ان کے اور خان صاحب کی، ایک جو ملاقات تھی، خان صاحب نے خود ڈرائیو کیا تھا، یا جو میرے خیال میں یو اے ای کے جب امیر تشریف لائے تھے، سلطان آئے تھے، تو خان صاحب نے بڑی ان کی گرم جوشی تھی، بڑا ان کا، آپ کو یاد ہوگا جب مہاتیر صاحب تشریف لائے تھے اپنی وائف محترمہ کے ساتھ، تو بالکل وہ ایک چھوٹے بھائی کی طرح یا ایک بہت ہی قربت والا ایک گرم جوشی کا تھا۔ تو ایک مین ٹو مین ریلیشنز بھی فرق ڈالتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے ماضی میں لے کے جاؤں گا، ایک زمانہ تھا
کہ بھٹو صاحب بھی اسی طرح کرتے تھے. ان کا مجھے جو ہے کتابوں میں پڑھا, ذرا ہمارے دور سے تو پہلے کی باتیں ہیں, کہ ان کا بڑا کارڈیل ریلیشن تھا, یاسر عرفات کے ساتھ کارڈیل ریلیشن تھا, محمد قذافی صاحب کے ساتھ کارڈیل ریلیشن تھا. تو یہ ہوتا ہے اس طرح. لیکن یہ کہنا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کہیں گے کہ خان کو رہا کرو, نہ وہ ایسے کریں گے, نہ ہم نے ان کو کہنا ہے, نہ ہونا چاہیے, نہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن اس سے ہے جو کل کائنات کو چلاتا ہے, اور ہمیں اعتماد اپنی قوم پہ ہے. یہ لاسٹ کویسچن ہے میرا کہ گورنر فیصل کریم خان کنڈی اور وزیر اعلیٰ جناب علی امین خان گنڈا پور ویسے تو کزنز ہیں, شادی بیاہ پہ تو ملتے ہوں گے, لیکن ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک فارمل. تو کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی فاصلہ کم ہو رہا ہے, یا صرف یہ خیبر پختونخوا میں جو حکومتی مسائل ہیں, آج تو ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا, یہ اس کو اب حل کرنے کے لیے دونوں مل کے بیٹھ رہے ہیں؟ مقصد کیا تھا ملاقات کا, معاملات کیا رہے؟ دیکھیں, کل تو علی امین خان سے میرا ایک مسئلے پہ یا ایک معاملے پہ رابطہ ہوا تھا. اچھا, اس معاملے پہ بات نہیں ہوئی, لیکن ایک بات میں بطور وکیل یا میں سپورٹس مین بھی رہا ہوں, میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں, بلکہ آپ اور میری بھی فیلڈ ایک طرح سے ایک ہے. سخت سے سخت اینکرز میں انجوائے کرتا ہوں, مشکل سے مشکل اینکر ہو, کیونکہ آپ کا ذاتی مقابلہ نہیں ہوتا. آپ فیئرس کمپیٹیٹرز ہوں, لیکن مقابلے کے میدان کے باہر پھر آپ کی ذاتی دشمنی نہ ہو. تو میری سوچ یہ ہے کہ سیاسی میدان میں سخت سے سخت آپ مقابلہ کریں, ایک الفاظ کا چناؤ بہتر ہو. میں اسمبلی کی فلور پہ پچھلے 10 سال سے میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ کوئی نہیں بولا اور سخت سے سخت بات کی ہے, لیکن ذاتی انتقام, گالم گلوچ ایک دوسرے کو. تو اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے ان کے پروفیشنل امور کے متعلق, میں تو اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں, میں تو اس کو ٹپکل کنڈیم نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ سخت کریں, لیکن رویہ ایک دوسرے سے ہمارا ایسا ہو جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے, ایک پاکستانی کا دوسرے پاکستانی سے آپس میں ایک مربت ہونی چاہیے. سخت سے سخت بات کریں, سخت مقابلہ کریں, آپ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کریں, میں اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کروں گا, میرا اپنا نظریہ, آپ کا اپنا نظریہ ہے. لیکن جہاں ریاستی امور ہوں, جہاں پاکستان کے ہو, وہاں کوئی نہ کوئی منیمم لیول آف کوآرڈینیشن بہرحال ہونی چاہیے, ورنہ پھر تو ملک کا نظام ہی نہیں چلے گا. یہ اچھی بات ہے, اور آپ سے تو ہماری یہی توقعات ہوتی ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کے دوسرے رہنماؤں سے بھی پورے ملک کی یہی. پراچا صاحب دیکھیے, میری بات سنیے, میری بات سنیے. آپ کی جماعت میں نوجوان, ہم بھی کبھی نوجوان تھے, حالانکہ میں ابھی بھی جوان ہیں آپ ماشاءاللہ. لیکن دیکھیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, یہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. کوئی تھوڑا غصہ کرتا ہے, کوئی تھوڑا معاملے کو ٹھنڈا کرتا ہے, کوئی اچھا پلانر ہوتا ہے, کوئی اچھا اسپیکر ہوتا ہے, کسی کے پاس فائنینشیل کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. آپ میرے پاس تو ویسے فائنینشیل والے کام میں ہم دونوں ویک ہیں. بہرحال یہ سارا مل کے جماعت بنتی ہے نا. دیکھیں, یہ کوئی فوجی پلاٹون تو نہیں ہے کہ یس سر, ایسا تو نہیں ہوتا نا. اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور والنٹیئرز ہوتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب, رہنما پی ٹی آئی. ناظرین, ہمارے روبرو تھے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب, سابق وزیر خارجہ رہے ہیں. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے بارے میں علی محمد خان نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی ٹرمپ کی جیت پر بہت خوش ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی خوشی کو؟ جی, نہ صرف خوش ہیں بلکہ انہوں نے ایک ٹویٹ میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا جو شاید ان کا مشترک, انہوں نے کہا جی ہم مل کر ٹرمپ کے ساتھ یہ جد و جہد کریں گے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ جتنی قلیل اور نہ ہونے والی جو کمٹمنٹ ہے صدر ٹرمپ کی انسانی حقوق کے معاملے میں, اتنی ہی جو ہے وہ خان صاحب کی ہے. اور 2018 میں خان صاحب کی حکومت آئی تو پاکستان نے وہ طالبان رہنما جو پاکستان کی حراست میں تھے ان کو رہا کیا, تاکہ وہ جا کے امریکہ کے ساتھ جو انخلا کا فائنل ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر مذاکرات شروع کر سکیں. یعنی دوحہ ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی. تو وہ جو دوحہ ایگریمنٹ کا جو آغاز ہے وہ تبھی تھا کہ اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی وہ امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. نئی حکومت آئی اور انہوں نے فوری طور پر ان کو رہا کیا, اور ان کے نتیجے میں صدر ٹرمپ نے عمران خان کو شکریہ کا خط پہ لکھا.
जुलाई 2019 में जब खान साहब वाशिंगटन तशरीफ ले गए, जहां ये बात अब मेरे ख्याल में तारीखी तौर पर बहुत हद तक वाज़े है कि कश्मीर के मामले पर कोई एक अंडरस्टैंडिंग हुई आपस में कि भाई अब हिंदुस्तान ये करने जा रहा है और पाकिस्तान उस पर ज्यादा शोर नहीं डालेगा। और हमने देखा कि खान साहब की वापसी, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं, वो दूसरा वर्ल्ड कप जो है वो 10 दिन बाद हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 का इख्तिताम और कश्मीर के 2 टुकड़े करके। लेकिन ट्रंप की आपने बात की, मुलाकात की, तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट भी किया। वो कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के बाद लोग समझते हैं, यानी पीटीआई की तरफ इशारा करके, कि ट्रंप साहब एक कॉल करेंगे और बानी पीटीआई को हवाले कर दिया जाएगा। अब सदर बाइडन ने तो कॉल की नहीं थी, वज़ीर आज़म बानी पीटीआई थे। क्या सदर ट्रंप वाकई बानी पीटीआई के लिए कॉल करेगा? जी, ये बहुत बड़ी गलत फहमी और खुश फहमी है कि सदर ट्रंप, 2 इश्यूज हैं जी हमें ज़हन में होना चाहिए। सदर ट्रंप जो है वो एक कारोबारी शख्स है और सौदेबाजी पर यानी ट्रांजैक्शंस पर यकीन रखते हैं। वो ये काम जिसके बारे में ये सब लोग बड़ी खुशफहमी का जो है इजहार कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन ऐसी कोई इस वक्त मेज पर नहीं है जिसके नतीजे में सदर ट्रंप ये काम करे, तो लिहाजा ये खुशफहमी ही रहेगी। और ये अब एक नया अमेरिका में दौर है जिसमें हम जो अमेरिका है वो ऑलरेडी देखें, सदर ट्रंप का जो फोकस है वो ये है कि वो अपने मुल्क के अंदर फोकस करना चाहते हैं और इस हद तक कि वो यूक्रेन को, वो कहते हैं कि जंग खत्म नहीं करूंगा मैं, वो यूक्रेन को हारने देंगे, रशिया को जीतने देंगे, वो अमेरिका की इमदाद खत्म कर देंगे। तो जैसे एक ऐसा सदर जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो इंटरवेंशन है वो इंतहाई इम्प्रॉबेबल है। नहीं, लेकिन आपको इम्प्रॉबेबल लग रही है ये इंटरवेंशन? आप देखें, कॉलें आती रही हैं। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उस वक्त के सदर क्लिंटन ने कॉल की थी, लेकिन बावजूद इसके मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। जनरल मुशर्रफ को भी कॉल आई थी, जनरल मुशर्रफ ने तो एक फ़ोन कॉल पे पॉलिसी ही बदल दी। अब भी बानी पीटीआई के हवाले से पीटीआई के लोग सदर ट्रंप की दोस्ती का दावा तो करते हैं ना? जी नहीं, ये देखिए ऐसी कोई दोस्ती नहीं है और कहीं भी जो इंटरेस्ट है अमेरिका का वो उनके जो अमेरिका में हामी हैं खान साहब के, उनकी जो भी खुशफहमियां हों, लेकिन जो अमेरिकी रियासत है उसके इंटरेस्ट और सदर ट्रंप का जाती इंटरेस्ट, बसन जितनी बातें सदर ट्रंप ने खान साहब के बारे में की हैं उससे कहीं ज्यादा मुस्बत बात वो मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में कर चुके, क्योंकि जब वो सदर मुंतखब हुए तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने कहा कि जी एक बड़े अजीम मुल्क का एक अजीम जो है वो सरबराह है वो नवाज शरीफ है, तो लिहाजा वो कुछ किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं फिर कहूंगा उनका जो एक ख्वाब है और खाम ख्याली है कि खान साहब के मामले में वो इंटरवीन करेंगे, वो इंतहाई जो है मुझे उसके मुमकिनात बहुत कम है उसके। लेकिन रियलाइजेशन बहरहाल पीटीआई में भी मौजूद है। अलीमा खान साहिबा ने कल कहा कि कोई ट्रंप कोई बाप की हैसियत तो नहीं रखता, सोच तो इधर भी है ना, फिर उसको तो आप अप्रिशिएट करेंगे। जी जाहिर है कुछ लोग जो थोड़ी सी भी समझ रखते हैं बैनुल-अक़वामी मामलात में और मुल्की जो आपस में जो ताल्लुकात होते हैं उनके ज़हन में, और यही जो गालिबन मोहतरमा ने कुछ बालिग नजरी से बात की है, यही जो खराबी थी जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को जज्बात और दोस्ती की नजर से देखना, ये खान साहब ने इसी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात का, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, सऊदी अरब हो, टर्की हो, मलेशिया हो, पाकिस्तान ने अमेरिका के जो खारजा ताल्लुकात हैं खान साहब ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया था इसी गलत सोच और जज्बात और दोस्ती के जो एंगल से इनको देखकर, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है उनकी हुकूमत की नाकामी की। आप हुकूमत की नाकामी की बात करते हैं, बानी पीटीआई हुकूमत गिराए जाने की शिकायत करते हैं। मसलन यही अली मोहम्मद खान साहब से कल मुलाकात में
بانی پی ٹی آئی نے تو یہ بھی امید ظاہر کی کہ ڈونلڈ لو کا نام لیا بقول علی محمد خان کے کہ صدر ٹرمپ اب اس واقعہ کی تحقیقات کریں گے جسے سائفر کانسپیریسی کا نام دیا جاتا ہے. دیکھیے وہ ایک ایسا خراب ہے جس کے پیچھے انہوں نے قوم کو اب آپ دیکھ لیجیے کہ 2.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اس شراب کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کبھی دیکھیں یہ عجیب گفتگو ہے اور یہ عجیب لطیفہ ہے کہ جس امریکہ کی غلامی سے وہ پاکستان کو چھڑانا چاہتے ہیں اسی امریکہ کے صدر سے ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان کو آزاد کرائے گا. تو اگر جو ملک ان کو آزاد کرائے گا پھر ہم اس کے غلام تو ہو گئے نا پھر. تو لہذا یہ بالکل ہی ایک حیران کن اور حد تک عجیب اور غیر منطقی سوچ ہے کہ پہلے ہم ایک ملک سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمیں آزاد کرائے گا, پھر ہم اس ملک کی غلامی سے پاکستان کو آزاد کرائیں گے. یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی اور یہ بالکل ہی خارجہ تعلقات کے حوالے سے بھی اور ملکی ریاستی سوچ کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی بچگانہ سوچ اور نہیں. ریاستی سوچ اگر ایون آپ امریکہ کی بات کریں تو امریکی میڈیا خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس مینڈیٹ کے ساتھ صدر ٹرمپ اس وقت جیتے ہیں کہیں امریکہ میں آمریت نہ آ جائے, کیونکہ وہاں تاثر یہ ہے, امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے آپ کو کسی بھی احتساب سے مبرہ قرار دے سکتے ہیں. تو اگر وہ اپنے آپ کے لیے جو سوچ سکتے ہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی خان صاحب تو ان کے دوست ہیں, ان کے لیے بھی تو کال کر سکتے ہیں, احتساب سے ان کو نکال سکتے ہیں. یہ کیسز جو اس حکومت نے بنائے ہوئے ہیں ان سے وہ ان کو فارغ تو کروا سکتے ہیں. پھر نہیں, صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مختلف ممالک میں جو قوتیں طاقتور ہیں ان کے ساتھ ہیں اور پاکستان میں اس وقت پی ٹی آئی طاقتور نہیں ہے. وہ صدر پوٹن کے ساتھ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو اربوں ڈالر کی امداد دیتا رہا یوکرین کو وہ بند کر دیں. اس کے الٹ وہ آپ غور کیجئے کہ جو اسرائیل کی امداد ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل طاقتور, تو لہٰذا وہ جس ملک میں جو طاقتور ہوگا اس کے ساتھ ہوں گے. اور اس وقت تو خان صاحب پاکستان میں کسی طریقے سے بھی طاقتور نہیں. جب صدر بائیڈن منتخب ہوئے تھے 4 سال پہلے تو بانی پی ٹی آئی خان صاحب یہاں وزیر اعظم تھے, بڑا عرصہ انتظار ہوا, پھر شکایات بھی کی گئیں کہ صدر بائیڈن نے کوئی کال شال نہیں کی. اب صدر ٹرمپ منتخب ہوئے ہیں تو کیا آپ کی حکومت مسلم لیگ کو بھی, وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو بھی انتظار ہوگا کہ ٹرمپ کال کریں یا بات ہو جائے؟ جی, میاں شہباز شریف نہ ہی کال کے خواہش مند ہیں. اچھا, انہوں نے درست سفارتی آداب کے تحت ایک مبارکباد کا ٹویٹ کر دیا ہے جو بڑے احتیاط سے لکھا گیا تھا اور یہاں تک وہ بات رہے گی. اور اگر امریکہ جو ہے وہ تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو ان کی مرضی ہے, لیکن ہم اس وقت امریکہ کی طرف جو ہے وہ ضرور ایک سفارتی تعلق بھی, اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا مفاد یہ وابستہ ہے کہ وہ پاکستانی ایکسپورٹس کا سب سے بڑی منزل جو ہے $6 ارب سے زائد کی اس وقت پاکستان سب سے زیادہ امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے. تو لہذا ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا ایک بنیادی لیول پر تو بہت ضروری ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ جو ہے کہ جی کوئی آپس میں کوئی دوستی کی پینگیں بڑھانا یہ نہ ہی توقع ہے اور نہ ہی کوشش ہے. اور یہی خان صاحب ہارڈ کور ریالٹیز ہوتی ہیں انٹرسٹیٹ ریلیشن کی, ڈپلومیٹک ریلیشنز کی, اور ریاستوں کے درمیان تعلقات ناظرین کہا جاتا ہے ہمیشہ ہر ریاست کے مفاد کے تابع ہوتے ہیں. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں گورنر پنجاب جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ باقی چیزیں تو چل رہی ہیں لیکن ایک بڑی اچانک ڈیولپمنٹ ہوئی. جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا, وہ اتنے ہی صدر زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے قریبی ہیں جتنے آپ ہیں. تو یہ اچانک ڈیولپمنٹ ہوئی کہ فیصل کریم خان کنڈی اور علی امین خان گنڈا پور کی ملاقات ہو گئی. یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے اور کیسے ہوئی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا پراچا صاحب. میرا خیال ہے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ سارے پاکستانی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ کم از کم اس حد تک تو اپنے آپ کو جو پولیٹیشنز ہیں ان کو رکھنا چاہیے کہ کم از کم آپس میں ایک دوسرے سے بات تو کر سکے نا. چیزوں کو اتنے دور نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں سے بات چیت ہی ختم نہیں. میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے گورنر صاحب کہ یہ واقعی ملاقات پلانڈ تھی, باقاعدہ طور پہلے کام کیا گیا تھا, صدر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی پرمیشن دی تھی؟ دیکھیں پرمیشن تو سیاسی طور پہ ہر وقت ہی ہے, کوئی اس میں رکاوٹ والی تو بات نہیں ہے. لیکن پہلے آپ دیکھیں نا, ایک صوبے کا مسئلہ تھا, وہ جو ایک جرگہ رکھا گیا تھا, اس میں دونوں چیف منسٹر اور گورنر صاحب اکٹھے ہوئے, آپس میں بیٹھے, برف پگھلی, اس میں گورنر صاحب نے بھی اپنا رول ادا کیا, چیف منسٹر صاحب نے بھی کوشش کی, ملک کے لیے ایک بہتر تھا. وہاں سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی اور اسی سے آگے چل کے یہ ملاقات ہو گئی. تو اللہ کرے چیزیں اور بہتر ہوں اور صوبے کے لیے ملک کے لیے بہتر ہو. تو اس میں پارٹی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, نہ زرداری صاحب کی طرف سے نہ بلاول صاحب کی طرف سے کہ چیف منسٹر اگر پی ٹی آئی کا ہے تو اس سے ملنا نہیں ہے, اس سے ملنا ہے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ رکھنی ہے. میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور ان ملاقاتوں کو تواتر سے ہونا چاہیے. آپ نے ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کی تو نون لیگ کے ساتھ آپ کا ورکنگ ریلیشن کیسا جا رہا ہے؟ مرکز میں تو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے, پنجاب میں مسائل نظر آتے ہیں ہمیں. بالکل جیسے آپ کو مسائل نظر آتے ہیں ایسے مسائل ہیں. لیکن میں جو ہے وہ جیسے آپ کو میں کے پی کا کہہ رہا ہوں, وہاں تو ہم کولیشن پارٹنر بھی نہیں ہیں, تو یہاں پہ ہم کولیشن پارٹنر ہیں نون لیگ کے ساتھ. تو بڑا پھونک پھونک کے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ پازیٹیولی ان کو پوائنٹ آؤٹ کروں. اس پہ کبھی کبھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن میں ان پہ مثبت تنقید جو ہے وہ کرتا ہوں, ان کی وہ تنقید برائے اصلاح کرتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں. اور وہ تو میرا پھر عینی جو رول ہے اس میں رہ کے میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. باقی جو پارٹی کے حوالے سے معاملات ہیں وہ ابھی جوں کے تو ہی ہیں. جہاں سے کولیشن شروع ہوا تھا اور باتیں ہوئی تھی پنجاب میں وہیں پہ ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ایک حد کے اندر رہ کے میں ان سے بات چیت کرتا ہوں. اس حد سے آگے نہیں جاتا کیونکہ اس کولیشن کو چلانا ہے اور اس وجہ سے چلانا ہے کہ یہ ملک کی ضرورت ہے اور چیزوں کو بہتر کرنا ہے. مثلاً کیا شکایات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کیا کرتے ہیں, آپ منفیت میں نہیں جاتے بلکہ یاد دہانی کرواتے ہیں؟ دیکھیں جو ایک کولیشن کے معاملات ہیں وہ تو ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے 2 اور ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا وہ جو ریٹن ایگریمنٹ. باقی صوبے کے حوالے سے کوئی بھی حرف آخر نہیں ہے. بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں جن پہ شاید اوپر چیف منسٹر صاحبہ سمجھے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن نیچے سے نہ ہو رہا ہو, اور جو لوگوں کی شکایت میرے تک آتی ہیں وہ میں ان تک پہنچاتا ہوں, اس پہ بات بھی کرتا ہوں. جیسے پہلے اسکولوں کے حوالے سے میں نے ایک دفعہ کیا, ابھی آج جو ہے وہ میں چنیوٹ گیا تھا, پھر سائیوال گیا, وہاں کے کسان میرے پاس آئے, ان کے لیے بڑے پرابلمز ہیں. پہلے گندم کے حوالے سے پرابلم بنا, ابھی پھر گنے کے حوالے سے پرابلم بن رہا ہے. تو اس کے حوالے سے آج لوگ میرے پاس آئے ہوئے تھے, اس پہ پریس پہ بھی میں نے بات کی اور ابھی ریٹن بھی جو ہے وہ ادھر میں بات چیت کروں گا. میری کوشش ہے کہ وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. تو اس طرح کے معاملات ہیں, اس میں پازیٹیو طریقے سے لگے ہوئے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اور وہ لگے رہیں گے انشاءاللہ. نہیں لیکن کوalition تو ڈیسائیڈ ہوئی مرکز کی لیول پہ, مرکز کی لیول پہ لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے ایک دن, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں تو پنجاب کی مسلم لیگ آ کر بتاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھا تعلق جا رہا ہے, بڑا زبردست تعلق جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ یہ بات کر رہے تھے؟ نہیں انہوں نے نا میرے سے بھی یہ بات کی کہ پنجاب کی مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ تمام معاملات حل ہیں اور وہ سارے کلیئر ہیں اور بہت اچھے تعلقات ہیں. میں نے کہا تعلقات تو بہت اچھے ہیں, ہم بھائیوں والے اور بہن بھائیوں والے ہیں, لیکن کام جو ہے وہ صفر ہے. اور جہاں پہ وہ میٹنگ کر کے گئے تھے اپنا رانا ثناء اللہ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب, چیزیں وہیں پہ ہیں, اس سے آگے بالکل 1 انچ بھی آگے وہ بڑھی. مثلاً کیا چیز وہیں پر ہے اور 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا, وہ ہے کیا معاملہ؟
دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو یہ تھا کہ جو ڈی پی او ڈی سی لگانے تھے اس میں پیپلز پارٹی سے صرف رائے لینی تھی، یہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کوئی بندہ کہے کہ فلانا بندہ ہے اس کو لگانا ہی لگانا ہے، صرف میرٹ پہ اچھے لوگوں پہ ڈسکشن کرنی تھی اور جو اچھے میرٹ والے لوگ ہیں ان کو اپائنٹ کرنا تھا۔ دوسرا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایم پی ایز کو ایم این ایز کو مختلف کو ڈیولپمنٹ میں حصہ دینا تھا، نوٹیبل تھے چند ان کو دینا تھا ڈیولپمنٹ میں حصہ، اور باقی اگر کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر کرنی تھی تو مشاورت سے کرنی تھی، اور جہاں پہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کی مشاورت سے چیزوں کو آگے بڑھانا تھا جو آج تک نہیں ہوئی، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری اور سی چیزیں ہیں۔ مثلا ایک وی سیز کی تعیناتی کا معاملہ آیا تھا، آپ فنڈز کی بات کر رہے ہیں، آپ ڈی پی او ڈی سیز میں رائے دینے کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی، تو پھر آپ کچھ تو مرکزی قیادت کو بتاتے ہوں گے نا آپ؟ نہیں، ہم تو کچھ نہیں، سارا بتاتے ہیں مرکزی قیادت کو، مرکزی قیادت کو سارا پتہ ہے، چیئرمین صاحب کو بھی پتہ ہے، بلاول صاحب کو، پریزیڈنٹ صاحب کو بھی پتہ ہے، اور مرکزی قیادت کو بھی پتہ ہے، اور نون لیگ کی جو مرکزی قیادت ہے ان کو بھی پتہ ہے۔ ابھی بھی میں جب اسلام آباد گیا تو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی، وہ سارے بڑے کنسرن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم اب دوبارہ آئیں گے اور وہاں گورنر ہاؤس میں، تو پھر رکاوٹ کیا ہے؟ جب رانا ثناء اللہ بھی چاہتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی چاہتے ہیں، تو رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں نا، اب میں بھی چاہوں، آج نیوز کے باقی لوگ بھی چاہیں، لیکن اب یہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، یہ تو آپ کا ہے نا، اس میں آپ مجھے ساتھ بٹھائیں گے تو میں بیٹھوں گا، باقی سارے آج نیوز والے چاہتے رہیں تو میں تو اسٹوڈیو میں نہیں آ سکتا۔ تو رکاوٹ یہی ہے کہ جو پنجاب کی اپنا یہاں پہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کی جو ٹیم ہے، جس ٹیم نے یہاں پہ مشاورت کی چیزوں پہ امپلیمنٹ